अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। हसीन पर आमना बिशारत आखिरी किस्त। कमरे में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था और इस बल्ब की रोशनी में एक शख्स को ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाया गया था। बताओ हसन, जैकमान किधर है? ये सवाल कर्नल फारूक कई बार इससे पूछ चुके थे और इसका वही जवाब, मैं नहीं जानता, मेरी भाई के साथ कभी नहीं बनी। हसन उकता गया था इन सवालों से। हम जानते हैं पिछले 1 महीने से तुम बार बार एक नंबर पर कॉल कर रहे हो। वो कौन है? कर्नल फारूक के सवाल पर हसन ने ठंडी आह भरी और अपने कंधे ढीले छोड़ दिए। कासिम से मेरी बात होती है, जैकमान भाई से नहीं, हसन ने सर झुकाकर कहा था। कर्नल फारूक और रासिम की आंखें हैरत से भूल गई। कासिम? वो जो पुलिस ऑफिसर था और इसकी टांगें ज़ाया हो चुकी थी, है ना? वही कासिम? कर्नल फारूक के सवाल पर उसने इस बात में सर हिलाना ज़्यादा मुनासिब समझा। इसका मतलब तुम? कर्नल फारूक ने बात अधूरी छोड़ दी। हसन ने गर्दन अकड़ाकर कहा, हाँ, मैं ही वो हैकर हूँ जो स्कॉर्पियो सर के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता था। हसन ने बहुत फ़ख्र से ये बात बयान की थी। अपने वतन के लिए सब कुछ कर गुजरने का नाम ही तो वतन वफा है। कासिम तुमसे क्यों मिलने आया? ये सवाल रासिम की जानिब से था। वो स्कॉर्पियो के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, इसलिए कॉल कर रहा था कि अगर मेरी जैकमान भाई से कभी मुलाकात हो तो मैं उसे बता दूं। हसन की बात पर कर्नल फारूक ने गहरी सांस ली। अब स्कॉर्पियो और सिकंदर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो जैकमान था। अगर जैकमान से मुलाकात हो जाए तो वो सब कुछ जान सकते हैं। जैकमान के बारे में कोई खबर? कर्नल फारूक ने अपनी कनपट्टी को मसलते हुए कहा था। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि कल वो पाकिस्तान आ रहे हैं और कुछ नहीं। कर्नल फारूक की आंखों में रोशनी चमकी। इनके लिए यही सुराग काफी था। हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर कि अपने शहर का हुस्न जमाल थे हम भी। क्लासरूम में बस गिने चुने तालिब इल्म थे। हारिस और एहराम बैठे नोट्स बना रहे थे कि ऐसे में समी आया। हारिस, तुम हर वक्त एहराम के साथ क्यों चिमटे रहते हो? आवाज़ में पहले दिन जैसा गुस्सा न था और ना ही कोई तंज। गुजरे वक्त के साथ वो अब इख्लाकी तौर पर अच्छा हो चुका था। तुम सबके साथ वो बहुत अच्छे से अंदाज में बात करते हो और जब हमारे साथ बात करने का वक्त आता है तो तुम्हारे अंदाज बदल जाते हैं। हारिस भी आज मुकम्मल तैयारी में था। एहराम आज इन दोनों के दरमियान बैठा इनके मुकालमे सुन रहा था। तुम अहले हदीस हो, फ़िरक़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हारिस ने समी की बात का दो टोक जवाब दिया। पड़ता है फ़र्क। दोस्तों की सोहबत किरदार पर बहुत असरअंदाज होती है। हम मुसलमान हैं, ये फ़िरके मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हारिस बहुत इत्मीनान से समी की बातों का जवाब दे रहा था। कोई गुस्सा नहीं था। एहराम इन दोनों को दिलचस्पी से सुन रहा था। देखो समी, यहाँ आने से पहले भी जो भी था वो मेरा मासी था, लेकिन यहाँ पढ़ने के बाद मुझे समझ आ गई है कि मुझे फ़िरकेबाजी में नहीं बल्कि इस्लाम के मुताबिक चलना है। हारिस ने तफसीली जवाब दिया था। सही कह रहा है हारिस, यहाँ आने से पहले वो जो भी था वो माजी था, लेकिन अब हमें अपने हाल और मुस्तकबिल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के मुताबिक चलाना है। अगर तुम्हें अब भी कोई बात समझ में नहीं आई तो तुम सर एहतशाम से इनके ऑफिस में मुलाकात कर लो, वो तुम्हें बहुत अच्छे से हर चीज़ समझा देंगे। एहराम ने मुस्कुराकर अपनी बात का इख्तिताम किया। समी सर हिलाकर सर एहतशाम के ऑफिस की जानिब बढ़ गया। ये बात सच थी कि इस इदारे में रहते हुए वो मुकम्मल नहीं तो काफ़ी हद तक खुद को बदल चुके थे। एहराम के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। रब जब हदायत देता है तो इंसान का माजी नहीं देखता। किचन में अदीना दादी के लिए चाय बना रही थी। हादिया बर्तन लेकर किचन में दाखिल हुई और हाथ में मौजूद बर्तन सिंक में रखती हुई बोली, अब्दुल्ला को कब से जानती हो? हाथ में कप थामे अदीला अपनी भाभी की बात पर थोड़ी देर साकत हो गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, 3 सालों से। मैं असवंत से अब्दुल्ला के बारे में बात करूंगी। एक दूसरे को बिना देखे वो गुफ्तगू कर रही थी। असवंत भाई जानते हैं। अदीला की बात पर हादिया के बर्तन धोते हाथ साकत हो गए थे। असवंत अगर जानता है तो उसने अब्दुल्ला से बात क्यों नहीं की? अदीला हादिया की बात पर खामोशी से किचन से निकल गई। वो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी। पीछे हादिया साकन खड़ी रही। एयरपोर्ट पर जहां आने वालों का रश था वहीं इनके प्यारे भी इनसे मिलने के लिए खड़े थे। ऐसे में एक शख्स काली जैकेट पहने और चेहरे को रुमाल से ढके नजर आया।
کرنل فاروق نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اس شخص کی آنکھوں میں حیرانی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کرنل فاروق کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سڑک پر رواں دواں ہو گئی۔ تیری آنکھیں، تبسم لب، تیری زلفیں بکھرنے تک، بھلا پاؤں گا کیا میں ملن سے پھر بچھڑنے تک۔ کمرے میں بیٹھ پر ایک جانب ہادیہ اور دوسری جانب اسفند اپنے موبائل فون میں مصروف بیٹھا تھا۔ ہادیہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی، عبداللہ اچھا لڑکا ہے۔ اسفند موبائل فون میں مصروف بولا، ہاں اچھا ہے، عدیلہ بھی بہت اچھی ہے۔ ہادیہ کی بات پر اسفند کا موبائل فون پر ٹیکسٹ کرتا ہاتھ رک گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اسفند نے اپنے آئی برو اچکا کر پوچھا تھا۔ عبداللہ کے دل میں عدیلہ کے لیے جگہ بن سکتی ہے۔ ہادیہ نے گردن جھکا کر بولا تھا، وہ اس کے لیے رضامند نہیں ہے۔ کیوں؟ فوراً سوال کیا گیا تھا۔ معلوم نہیں۔ تم اس کے دوست ہو، تمہیں بھائی بولتا ہے، معلوم تو ہوگا تمہیں۔ ہادیہ کی بات پر اسفند نے گہری سانس لی۔ میں عدیلہ کو زبردستی کسی کے سر پر نہیں تھوپنا چاہتا۔ وہ اسے نہیں اپنانا چاہتا تو میں کیا کروں؟ آخر میں اسفند کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی تھی۔ وہ کیوں نہیں اپنانا چاہتا؟ تمہیں معلوم ہوگا۔ ان باتوں پر غور مت کرو ہادیہ، تم بس اپنا خیال رکھو۔ ہادیہ کی بات پر اسفند کی بات پر ہادیہ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ کچھ نیا سوچ چکا تھا۔ کمرے میں میز پر رکھی چائے بھاپ اڑا رہی تھی۔ ایسے میں ایک شخص کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنے سامنے بیٹھے کرنل فاروق کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیسے ہو جیکمان؟ کرنل فاروق نے مسکرا کر سوال کیا۔ بالکل فٹ۔ آپ کیسے ہیں اور آپ کی تلاش کہاں تک پہنچی؟ آواز میں ایک روب تھا۔ اس شخص نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے چہرے پر داڑھی تھی جو اس کو پرکشش بنا رہی تھی۔ تم آ گئے ہو نا؟ تو میری تلاش کو منزل مل گئی ہے۔ جیکمان کی براؤن آنکھیں مسکرائیں۔ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شروع سے لے کر آخر تک کی کہانی۔ کرنل فاروق جھٹ بولے۔ راسم ہاتھ میں نوٹ بک تھامے بیٹھا تھا۔ ارد گرد خاموشی کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ماضی کی حسین یادوں میں وہ کھو چکے تھے۔ حیدر کندھے پر بیگ لٹکائے اندر داخل ہوا تو اس کا سامنا اپنی چوٹی گھماتی عائشہ سے ہوا۔ کالی بلی، حیدر نے اسے نیا خطاب دیا۔ کالا بندر۔ عائشہ نے بھی دانت پیس کر اپنا حساب برابر کیا۔ تم اپنے گھر میں کیوں نہیں ٹکتی؟ تم سے مطلب؟ عائشہ نے اپنی چٹیا ہوا میں لہراتے ہوئے کہا تھا اور اس کی سائڈ سے نکل کر آگے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے حیدر مسکراتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ سر پر دوپٹہ اور کندھوں پر چادر لیے اسفند کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ آج وہ دونوں شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ ہادیہ نے اپنی چادر درست کرتے ہوئے اسفند سے پوچھا تھا۔ میری ہے۔ اسفند کے جواب پر ہادیہ حیران ہو گئی۔ وہ ایک معمولی سا مکینک تھا، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ لیکن اسے ابھی یہ سوال پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ عبداللہ کالے کپڑے کو چہرے پر لپیٹے اپنی بائک پر بیٹھا۔ وہ عبداللہ نہیں تھا جو مسجد کا امام ہوا کرتا تھا۔ چھت پر کھڑی عدیلہ نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ وہ عبداللہ کے ہر روپ کو جانتی تھی۔ ہاتھ میں موبائل فون پکڑے ایک شخص جس کی عمر 55 سال تھی اور اس کا رنگ اور اس کی شکل و صورت سے یہ ظاہر تھا کہ وہ پاکستان کا مقیم نہیں ہے۔ ڈینی، سر جیکمان کرنل فاروق کے ساتھ ان کے اڈے پر گیا ہے۔ اس آدمی کی بات پر اس 55 سالہ شخص کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ اپنی بھاری اور روبدار آواز میں بولا، آج 1 اگست ہے۔ چودھری شجاعت حسین آج لاہور آ رہے ہیں۔ ان کی عدالت میں پیشی ہے۔ اگر جیکمان کرنل فاروق کے پاس ہے تو کورٹ میں اسکورپیو یا سکندر میں سے کوئی آئے گا۔ کورٹ جانے والے ہر راستے پر نظر رکھو۔ ڈینی کے حکم پر سب چوکنا ہو گئے۔ انہیں اسکورپیو کے ہر قدم سے ڈر تھا۔ سورہ یوسف۔ اے قید خانوں کے رفیقو، بھلا کئی معبود جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست۔ وہ دونوں شاپنگ مال جانے کی بجائے ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ ہادیہ اسفند سے تھوڑا فاصلے پر تھی لیکن اس کی نظروں کا مرکز اسفند ہی تھا۔ تم کون ہو؟ کافی دیر بعد ہادیہ کی آواز اسفند کے کانوں میں گونجی۔ سورۃ الرعد۔ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہ یکتا و غالب ہے۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے جیکمان اپنی روبدار آواز میں بول رہا تھا۔ میرا اصل نام حارث ہے۔
اور اسکارپیو کا اصل نام احرام ہے۔ کرنل فاروق اور راسم دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ ان کے اصل نام سے ناواقف تھے۔ میری اور اسکارپیو کی ملاقات 10 سال کی عمر میں ہی ہوئی تھی، جب وہ الہدایت ادارے میں آیا تھا۔ وہ شروع ہی سے بہت الگ تھا۔ بہت دنوں کی بات ہے، فضا کو یاد بھی نہیں۔ یہ بات آج کی نہیں، بہت دنوں کی بات ہے۔ شباب پر بہار تھی، فضا بھی خوشگوار تھی۔ اسفند نے ہادیہ کی بات پر آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھا جو برسنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وہ کھویا سا بولا، میں سیکرٹ ایجنٹ ٹائیگر کے لیے کام کرتا تھا۔ 15 سال کی عمر میں ہی بہت مقام حاصل کر چکا تھا۔ میں نے 15 سال کی عمر میں ایک لڑکے احرام کو ٹریننگ دینا شروع کی تھی۔ سورۃ الابراہیم اور سب لوگ یگانہ اور بڑے زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ کافی کا گون بھرتا ہوا جیکمان ماضی کے ورقوں کو کھنگالتے ہوئے بول رہا تھا۔ سکندر سر کی عمر 15 سال اور اس وقت احرام کی عمر 10 سال تھی۔ ادارے سے احرام زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا سیکھتا تو سکندر سر اسے زندگی کو کیسے گزارتے ہیں یہ سیکھا تھا۔ سکندر سر نے اسے بہت مشکل ٹریننگ دی، لیکن اسے زندگی گزارنا سکھا دی۔ نہ جانے کیوں مچل پڑا ہے، میں اپنے گھر سے چل پڑا۔ کسی نے مجھے روک کر بڑی ادا سے ٹوک کر کہا تھا، لوٹ آئیے میری قسم نہ جائیے، پر مجھے خبر نہ تھی، ماحول پر نظر نہ تھی۔ نہ جانے کیوں مچل پڑا، میں اپنے گھر سے چل پڑا۔ میں شہر سے پھر آ گیا، خیال تھا کہ پا گیا۔ ہادیہ بسفن کے نزدیک آ چکی تھی۔ وہ بول بہت آہستہ رہا تھا، اس لیے سننے میں اسے مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے کئی راتیں جنگل میں ٹریننگ دی، اسے درختوں پر چڑھنا، گن چلانا، جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرنا، تیراکی، نیزہ بازی، تلوار سے لڑنا۔ گویا میں نے اسے ہر چیز سے لڑنا سکھا دیا، اور وہ بہت کم وقت میں یہ سب کچھ سیکھ گیا۔ سورۃ الصاد۔ اللہ یکتا و بڑے غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیکمان نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور بولا، احرام کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور 2 سال کی عمر میں ہی اس کے چچا اسے یتیم خانے چھوڑ گئے تھے۔ وہ یتیم خانے میں پلا بڑا تھا۔ وہی حسین شام ہے، بہار جس کا نام ہے، چلا ہوں گھر کو چھوڑ کر، نہ جانے جاؤں گا کدھر۔ کوئی نہیں جو ٹوک کر، کوئی نہیں جو روک کر کہے کہ لوٹ آئیے میری قسم نہ جائیے، میری قسم نہ جائیے۔ ارد گرد کے لوگ ان دونوں سے نظریں ہٹائیں اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بہت زیادہ عقل مند اور سمجھدار تھا۔ وہ چیزوں کو بہت جلد سیکھ چکا تھا۔ اس نے بہت کم عرصے میں میرے دل میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ وہ سب بچوں سے الگ تھا۔ سورۃ الزمر۔ وہی اللہ یکتا بڑا غالب ہے۔ سڑک پر بائک کے ہارن کی آواز کے علاوہ کسی کی ہارن سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالے کپڑے سے چہرہ لپیٹے کسی ایسے راستے کا مسافر تھا جس کی منزل نہیں تھی۔ اچانک یوں کوئی بھولا ہوا سا خواب ملتا ہے، سمندر میں سفینہ جس طرح غرقاب ملتا ہے۔ جیکمان نے آنکھیں بند کی اور بولا، 7 سال بعد جب ہم ادارے سے نکلے تو ہم لوگ بدل چکے تھے۔ اس وقت میں احرام یعنی اسکارپیو کو مکمل جان چکا تھا۔ وہ عام بچوں سے مختلف تھا۔ سامنے پارک میں بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور خود میں مگن اسفند یار بول رہا تھا۔ بہت کم عرصے میں وہ احرام سے اسکارپیو بن چکا تھا۔ ٹائیگر کی ہر تلاش کو وہ ختم کرتا تھا۔ وہ اپنا ایک مقام اور رتبہ بنا چکا تھا۔ اسے فوج کا ہر سپاہی اور فوجی عہدیدار جانتا تھا۔ سورۃ المؤمن۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کی، جو اکیلا اور بڑا غالب ہے۔ بائک ہوا سے باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی، اس بات کو دھیان میں لائے بغیر کہ اس کے پیچھے کئی گاڑیاں اس کے رکنے کے انتظار میں تھی۔ نہ جانے کیوں تمہارے در پر آ جاتا ہوں میں، ورنہ جہاں میں ہوں سکون میرے لیے بےتاب ملتا ہے۔ ہادیہ اسفند کے چہرے کو اپنی نظروں میں سمائے اسے سننے میں محو تھی۔ اس نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کام میں اس کا نام اسکارپیو تھا۔ وہ گھوڑے سے زیادہ بہادر تھا۔ اس نے ٹائیگر کی نظروں میں اپنا ایک مقام بنا لیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے کاش یہ لمحے ٹھہر جائیں
کہ میری نیند سے اس وقت اس کا خواب ملتا ہے۔ دن بدن وہ سکندر کی نظروں میں ایک اچھا اور اس کا بہادر شاگرد بنتا جا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ٹریننگ دی اور حارث کی جگہ جیک مان بنا دیا۔ جیک مان کے لب مسکان سے پھیلے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سمیر، قاسم اور حسن بھی شامل تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے خود کو تیار کرتے رہے۔ حقیقت ارتضا کی آم کے پھل کی طرح سمجھو، بہت بکتا ہے لیکن پھر بھی بہت نایاب ملتا ہے۔ کچھ عرصے بعد ہی چودھری شجاعت حسین، جو کہ اب سیاست میں اپنا نام گاڑ چکا ہے، وہ غیر قانونی کام کرتا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے خلاف سارے ثبوت جمع کیے اور ہم اسے اس کی آخری منزل تک پہنچانے والے تھے، لیکن اسے اسلام آباد جاتی ہوئی شاہراہ پر شہید کر دیا گیا۔ اس وقت اس نے سارے ثبوت اسکارپیو کو دے دیے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ محبت میں ہمیشہ مرتبے نیچے اترتے ہیں، صدف سے ابر گوہر بار زیر آب ملتا ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو، لیکن تم نہیں جانتی کہ میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ خط پر لکھی پہلی لائن میں عدیلہ کے چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی عبداللہ کے لکھے ہر لفظ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ جیک مان ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اسکارپیو کے پاس اس فائل میں سارے ہی ثبوت جمع تھے، اور پھر اس دن ہوٹل میں جب ہم یہ فائل کرنل فاروق کو دینے کے لیے وہاں پہنچے تو ہمیں خطرے کی بو محسوس ہوئی۔ بڑی تیزی سے کشتی جس طرف بہتی چلی جائے، ہمیشہ یاد رکھنا اس طرف گرداب ملتا ہے۔ اس دن اسکارپیو اور میں ہوٹل میں جب پہنچے تو اس وقت وہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ہادیہ اس کے اور قریب ہے۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ وہاں کھویا تھا۔ اسفندیار خاموش ہو گیا۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ میں کبھی نہیں یہ چاہوں گا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ عدیلہ نے اپنے بہتے آنسو روکے۔ تم بہت اچھی ہو، اور جو اچھے ہوتے ہیں انہیں بھی اچھے ہم سفر ہی ملتے ہیں۔ میں تمہارے لائق نہیں ہوں۔ عدیلہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے بنا ادھوری ہوں۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم کھدر پہنتے ہیں، اسی قیمت پر لینے جائیں تو کم خواب ملتا ہے۔ ہوٹل میں پہنچنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں آگ لگ گئی اور سب لوگ بھاگنے لگے۔ ایسے میں سکندر سر نے اسکارپیو کو اور مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ خود وہ وہی تھے۔ جیک مان ابھی خاموش نہیں ہوا تھا کہ راسم بولا، لیکن تعبیر کے مطابق تو سکندر ابھی زندہ ہے۔ کرنل فاروق بھی جیک مان کی جانب متوجہ ہوئے۔ مجھے بھاگنے کے بعد پتہ چلا کہ سر سکندر ابھی زندہ ہے، لیکن وہاں اپنا سب کچھ ہار چکے تھے۔ جیک مان کے چہرے پر اداسی تھی۔ کرنل فاروق حیرانی سے آگے ہو کر بولے تھے، کون بچھڑا تھا سکندر سے؟ میری زندگی کا عجیب بھاؤ ہے، خدا کی طرح سب کا برتاؤ ہے۔ اس دن فجر میری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اسفند کی آنکھوں میں کچھ نمی تھی۔ ہادیہ کو اپنے دل کی دھڑکنیں بخوبی سنائی دی۔ فجر بھابھی، ٹائیگر سر کی بہن اور سکندر سر کی بیوی، وہ اس دن سکندر سر کے ساتھ آئی تھیں اور وہ اس دن آگ میں جل گئی۔ جیک مان خاموش ہو گیا۔ کٹی ہے پتنگیں تو لوٹی ہے ڈور، نہ بھوجو بہت اس میں الجھاؤ ہے۔ اندھیرے کمرے میں منہ پر ہاتھ رکھے عدیلہ اپنی سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خط تھا جس میں ہر حرف اس کے سینے کو چیر رہا تھا۔ میں اب کبھی واپس نہیں آنے والا۔ اس خط کے آخری حرف پر بہت بولڈ کر کے لکھے گئے تھے۔ ہادیہ اسفند کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہی تھی۔ اس نے میری جان بچا کر اپنی جان دے دی۔ وہ آخری سانسوں تک مجھے وہاں سے بھاگنے کا کہتی رہی تھی۔ میں اس کی بات کبھی نہیں مانتا، لیکن اس نے مجھے دانائن کا واسطہ دیا تھا۔ دانائن کے لیے میں نے اپنی بیوی کو اس آگ میں چھوڑ دیا۔ بڑی تلخ ہوتی ہیں سرکار کی گلے سے کلیجے ترک گھاؤ ہے۔ سکندر سر نے فجر بھابھی کی سالگرہ پر انہیں وہ لاکٹ گفٹ دیا تھا جو وہ خود اپنے گلے میں پہنتے تھے۔ کرنل فاروق نے راسم کی جانب دیکھا، اس لیے نہ ہی وہ فوٹو جو انہیں دابیر کے گھر سے ملی وہاں سکندر کے گلے میں لاکٹ تھا، اور ہوٹل سے انہیں جو لاکٹ ملا وہ فجر کی لاش کی نشاندہی کر رہا تھا۔ نہ سوچو کسی میں محبت نہیں، دلوں میں اترتے چلے جاؤ گے۔
فقط تمہارا اسکارپیو۔ عدیلہ اس خط کو گلے سے لگائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کام ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے خود سے دور کر رہا ہے، لیکن وہ تو اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سمندر میں مجھدھار کی رازدار کنارے پہ ٹوٹی ہوئی ناؤ ہے۔ فجر اس دن مجھ سے جدا ہو گئی، میں اسے آج تک نہیں بھول سکا۔ ہادیہ نے اسفند کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ ہلکی ہلکی بارش ان کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ بارش کا یہ موسم نکھرے لوگوں کو اور نکھار رہا تھا۔ اجل کے ہوئے دستخط اور پھر نمک ہے نہ زخموں پہ چھڑکاؤ ہے۔ عدیلہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہر درد کو خود میں سموئے ہوئے تھی۔ سنا دی غزل خوب تھی ارتضا، مگر اب یہ مونچھوں پہ کیوں تاؤ ہے؟ جیک مان نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور بولا، واش روم کدھر ہے؟ کرنل فاروق نے اپنے پیچھے کی جانب اشارہ کیا اور وہ اٹھ کر اس جانب چل پڑا۔ کرنل فاروق اور راسم ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھے۔ ہر چیز پہ اشکوں سے لکھا ہے تمہارا نام، یہ رستے گھر گلیاں تمہیں کر نہ سکے سلام، ہائے دل میں رہ گئی بات جلدی سے چھڑا کر ہاتھ، کہاں تم چلے گئے؟ بائک پر بیٹھے عبداللہ نے مارکیٹ کی جانب بائک گھمائی۔ اسکارپیو سر، کورٹ نہیں مارکیٹ کی جانب جا رہا ہے۔ اس سے پیچھے آنے والی گاڑی نے موبائل فون کو کان سے لگائے ڈینی کو رپورٹ دی۔ اس پر نظر رکھو، اگر وہ مارکیٹ کی جانب ہے تو سکندر کورٹ جائے گا۔ موبائل فون سے روبدار آواز ابھری تھی۔ نہیں، سکندر تو اپنی بیوی کے ساتھ پارک میں ہے، اس آدمی نے حیرانگی سے جواب دیا۔ تو پھر کورٹ کون جائے گا؟ اب یادوں کے کانٹے اس دل میں چبھتے ہیں، نہ درد ٹھہرتا ہے نہ آنسو رکتے ہیں، تمہیں ڈھونڈ رہا ہے پیار، ہم کیسے کریں اقرار، کہاں تم چلے گئے؟ جیکمان کو واش روم گئے کافی وقت ہو گیا تو راسم نے اٹھ کر باہر دیکھا جہاں اس کی گاڑی موجود نہیں تھی۔ سر، جیکمان یہاں نہیں ہے، وہ بلند آواز میں چلایا۔ میں جانتا ہوں وہ کورٹ چلا گیا ہے۔ چٹھی نہ کوئی سندیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے، اس دل پر لگا کر ٹھیس، جانے وہ کون سا دیس، جہاں تم چلے گئے۔ برستی بارش میں ہادیہ اور اسفند دونوں ہاتھ پر ہاتھ رکھے ایک دوسرے کو تسلیاں دینے میں مصروف تھے۔ ہم کو معلوم ہے پانی پہ کھڑی ہے دنیا، ڈوبنا سب کا مقدر ہے، ڈراتا کیا ہے؟ سر، کورٹ میں ثبوت پیش ہو چکے ہیں۔ اس بات کو سن کر ٹینی کے دماغ کی ہر نس پھٹنے کو تیار تھی۔ ساغر کو میرے موت کے زہر اب سے بھر دو، میخانے میں کہتے ہو کہ گھر کیوں نہیں جاتے؟ ہادیہ اسفند کے گلے لگے بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اپنے ہر دکھ کو دھو رہی تھی۔ آج پہلی بار اسفند کا دل ہادیہ کے لیے دھڑکا تھا۔ میں جواباً بھی جنہیں گالی نہیں دیتا وہ لوگ میری جانب سے اسے خاص محبت سمجھیں۔ جیکمان مسکراتا ہوا کورٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس نے وہ کیا جو اس دن اسکورپیو نے اسے ای میل کر کے کہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ عبداللہ کی بائک کا رخ ڈینی کے اڈے کی جانب تھا اور وہ بغیر کسی ڈر کے اس کے اڈے میں گھسا تھا۔ پھول سے رنگ جدا ہونا کوئی کھیل نہیں، اپنی مٹی کو کہیں چھوڑ کے جائیں کیسے؟ کرنل فاروق اور راسم کے لبوں پہ مسکان تھی۔ صحیح کہا تھا، اسکارپیو سے وہی ملاقات کر سکتا تھا جس سے وہ ملاقات کرنا چاہے۔ 3 سال کی ان کی محنت تھی اور انہیں لگا تھا کہ وہ اسکارپیو تک پہنچ گئے، لیکن اسکارپیو ان تک پہنچا تھا۔ محبت نہ سمجھ ہوتی ہے، سمجھانا ضروری ہے، جو دل میں ہے اسے آنکھوں سے کہلانا ضروری ہے۔ ہادیہ نے اسفند کے گلے لگے یہ بات سوچی تھی۔ کہانی کا سب سے اہم کردار عبداللہ تھا اور وہ ایک راز تھا۔ کون ہماری پیاس پہ ڈاکہ ڈال گیا، کس نے مشکیزوں کے تسمے کھولے ہیں؟ اسے عبداللہ کی خود سے محبت کا پتہ بھی اس وقت چلا جب وہ اس سے دور ہو چکا تھا۔ کاش وہ واپس آ جائے،
عدیلہ نے آنکھیں بند کے اپنے رب سے دعا کی تھی۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ ہاتھ میں گن لیے وہ ڈنی کی کھنپٹی پر پستول رکھے مسکرا رہا تھا۔ تم نے کیا سوچا اسکارپیو تمہیں ایسے ہی بخش دے گا؟ کبھی نہیں۔ گولی کی آواز اس سنسان جگہ پر گونجی تھی۔ ایک آہ بھری ہوگی ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے آواز تو دی ہوگی۔ ہر وقت یہی ہے غم، اس وقت کہاں تھے ہم، کہاں تم چلے گئے۔ جیک مان اپنی گاڑی گھمائے ڈینی کے اڈے کے سامنے کھڑا اسکارپیو کا انتظار کر رہا تھا، اور پھر اسکارپیو کو ساتھ لیے وہ انجان راستوں پر چل پڑا۔ پوری دنیا کے لیے وہ اسکارپیو تھا، لیکن عدیلہ کے لیے وہ عبداللہ تھا۔ ہاں، اس کا فرضی کردار عبداللہ۔ ترجمہ سورۃ البقرہ۔ اور معبود تم سب کا ایک ہی ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ یہ سب آیتیں توحید کے بارے میں ہیں۔ جب ہمارے رب نے اپنے کلام میں فرمایا ہے کہ وہ اکیلا ہے تو کبھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں ایسے کلمات کہہ جاتے ہیں جو انہیں اللہ عز و جل کے رتبے سے اوپر لے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آخری نبی، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اپنے وقت کو پہچانیے اور خود کو بدلیے۔ یہ پر اثر آواز احرام کی تھی، جو آج اسی حال میں کھڑا تھا جہاں کہیں سر احتشام کھڑے ہوا کرتے تھے۔ زندگی کی کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو ختم ہو جائے وہ زندگی کی کہانی ہی نہیں ہوتی۔ اسفند نے ہادیہ کو سینے سے لگایا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ محبت شادی سے پہلے ہو، محبت شادی کے بعد بھی ہو جاتی ہے۔ عدیلہ نے آنسو صاف کیے۔ اسے یقین تھا کہ وہ واپس آئے گا، شاید کسی نئی پہچان سے۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں تجھے دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ یہ ایک بات سمجھنے میں رات ہو گئی ہے، میں اس سے جیت گیا ہوں کہ مات ہو گئی ہے۔ داستاں ہوں میں ایک طویل مگر، تو جو سن لے تو مختصر بھی ہوں۔ جس کی چھاؤں میں 25 سال گزارے ہیں، وہ پیڑ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا۔ چہرے پر داڑھی رکھے اور مونچھوں کے تلے اس کے عنابی لب مسکرائے تھے۔ کان سے موبائل فون لگائے وہ بول رہا تھا، میں اسکارپیو ہوں۔ اس کی تصویریں ہیں دلکش تو ہوں گی، جیسی دیواریں ہیں ویسا سایہ ہے۔ زندگی کی یہ جنگ ہمیشہ جاری رہے گی۔